Assalamu alaikum everyone. Welcome to the very first live session of Law Recorder Pakistan. मैं हूं आपका होस्ट सलमान अहमद and I am the editor in chief at Law Recorder Pakistan. इस लाइव सेशन का जो हमारा मकसद है वो है कि हम यंग लॉयर्स को ट्रेन कर सकें, जनरल पब्लिक को एजुकेट कर सकें रिगार्डिंग द लॉज. बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लीगल पॉइंट्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक जिनसे अवेयर नहीं होती. तो इन्हीं पॉइंट्स को उजागर करने के लिए, जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमने ये लाइव सेशन की सीरीज का आगाज किया है. इंशाल्लाह हमारा ये सफर जारी और सारी रहेगा आपके सपोर्ट के साथ. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी देता चलूं. जब हम LLB स्टार्ट करते हैं तो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वी स्टडी वो होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग लगता है और आई एम श्योर बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा. बट जब हम प्रैक्टिस में आते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो सिचुएशन इज़ अ बिट डिफरेंट. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का स्कोप क्या है, किस हद तक है, यही जानने के लिए आज हमने जो टॉपिक रखा है वो है द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन पाकिस्तान. मैं आपको शो का पैटर्न बताता चलूं. शुरू में हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन में आप ड्यूरिंग डिस्कशन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ज़रूर, बट वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. इसी के साथ मैं आज के अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं. हमारे गेस्ट प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं. He's got more than 30 years of experience in this field. He has been professor of law at International Islamic University, Islamabad and Quaid-e-Azam University, Islamabad. आपने बहुत सी कुतुब भी लिखी हैं और साथ ही साथ काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स भी शाया किए हैं. मैं शो में वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर शौकत हयात साहब को. अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया आपका. अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब. वालेकुम वेलकम अस्सलाम. टू द शो. मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं सही? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस फोरम पर आया हूँ और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा लॉ रिकॉर्डर्स वालों का कि दे अफोर्डेड मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो और मुझे चूँकि बताया गया है कि मैं सिर्फ लॉ स्टूडेंट या लॉयर से खिताब नहीं कर रहा बल्कि जनरल पब्लिक भी है, तो हो सकता है मेरी जो एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शंस हैं वो लॉ स्टूडेंट्स को और लॉयर्स को अजीब सी लगे, लेकिन चूँकि मेरे मुखातिब जो हैं वो जनरल पब्लिक है, लेमैन जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. शुड आई स्टार्ट? जी सर. अच्छा जी. तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इम्पोर्टेंस की कितनी इम्पोर्टेंट फील है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है इसके साथ सब लोगों के हुकूक जो है वो मुंसलिक हैं, हर आदमी को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम आदमी की तो क्या बात, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी इसका पता नहीं है कि टॉर्ट है क्या. और उसकी वजह यह है कि कभी इस पर डिस्कोर्सेज हुए नहीं, कभी इस पर टॉक्स हुई नहीं. LLB के स्टूडेंट्स जैसे सलमान ने बताया कि इंतहाई इंटरेस्टिंग फील्ड है और मैंने इसको तकरीबन कुछ 20-25 साल पढ़ाया है. इंतहाई द मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स जो है LLB का वही होता है. लेकिन जब हमारे ग्रेजुएट प्रैक्टिस में आते हैं तो वो देखते इसकी एप्लीकेशंस नहीं देखते, उसकी क्या वजह है और क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो बात की बात है. लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसको एक्सप्लेन करूँगा. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग टू द लॉयर्स, आई एम टॉकिंग टू द जनरल पब्लिक. आम लोगों के लिए ये है कि टॉर्ट से पहले मुझे रॉन्ग को डिस्कस करना पड़ेगा. एक लफ्ज़ है रॉन्ग.
قانون میں، یس سر. جس کا مجھے اردو ترجمہ کرنے میں بڑی دقت ہے کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آبجیکشنیبل بیہیویئر ہے آن دا پارٹ آف اے سٹیزن، اس کو رانگ کہتے ہیں. تو رانگ جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسموں میں تقسیم کی گئی ہے. ایک کو کہتے ہیں کرمنل رانگ اور ایک کو کہتے ہیں سول رانگ. تو کرمنل رانگ جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا اوفینس ہے، یعنی جرم ہے، جس کو پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. تو وہ تو ہے کرمنل رانگ. پھر آتی ہے سول رانگ. تو سول رانگ وہ بیہیویئر ہے جو آبجیکشنیبل ہے لیکن پنشیبل نہیں ہے. کرمنل رانگ تو پنشیبل ہے، اس کا آؤٹ کم جو ہے آفٹر پروسیڈنگس وہ ایک سزا ہے جو پاکستان پینل کوڈ نے پرسکرائب کی ہے اور کورٹ اس کو ایوارڈ کرتی ہے. لیکن سول رانگ جو ہے یہ اوفینس نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیا جائے. یہ جرم نہیں ہے لیکن آبجیکشنیبل بیہیویئر ہے، اور اس کی ریمیڈی جو ہے وہ ڈیمیجز ہیں. اس کی ریمیڈی جس کو اردو میں ہرجانہ کہہ سکتے ہیں، ڈیمیجز. اور یہ جو لا آف ٹارٹ ہے یہ سول رانگ ہے. اس کے لیے کوئی آپ ایف آئی آر نہیں لانچ کر سکتے، اس میں کوئی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا. سیدھا سادہ اگر کسی کے خلاف ٹارٹ کمٹ ہوتا ہے، یہ سول رانگ کمٹ ہوتی ہے، تو وہ کورٹ میں جا کر کمپنسیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں. کمپنسیشن کا کیا مطلب ہے؟ کمپنسیشن جتنا آپ کا لاس ہوا ہے اتنی ہی رقم جو ہے وہ عدالت آپ کو ایوارڈ کرتی ہے. تو ٹورٹ جو ہے یہ ایک سول رانگ ہے، اور اس کی جو ریمیڈی ہے وہ این ایکشن ٹو ڈیمیجز. یہاں میں ضروری ایک بات سمجھانا چاہوں گا جس کو ہمارے لوگ گریجویٹ بھی نہیں سمجھتے. یہ ڈیمیجز جو لفظ ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے، اور اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے. ڈیمیجز DAMAGES یہ پلورل نہیں ہے، یہ اٹس اے سنگولر ہیونگ نو پلورل. یہ سنگولر ہے، یعنی مفرد جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کی جمع نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے ود دا سیم اسپیلنگس DAMAG. وہ اس کا سنگولر نہیں ہے، وہ بذات خود سنگولر ہے، ہیونگ نو پلورل. وہ اس ڈیمیج کا مطلب ہے کوئی نقصان، کوئی انجری ان پرسن پراپرٹی، یعنی آدمی کو نقصان جو ہے اس کو ڈیمیج کہتے ہیں. اور جو رقم ہرجانے کے طور پر عدالت ایوارڈ کرتی ہے اس کو ڈیمیجز کہتے ہیں. تو ریمیڈی جو ہے سول رانگ کی وہ ڈیمیجز ہے، یا جو ہے وہ ہے انجنکشن ہے، جس کو عام زبان میں ہم جو ہے وہ اسٹے آرڈر کہتے ہیں. کسی کو روکنا کسی کام سے، یا کسی کو عدالت حکم دیتی ہے کہ یہ کام تمہارا فرض ہے تم کرو. تو اب کوشش کرتے ہیں ٹارٹ از اے سول رانگ، یہ ایک سول رانگ ہے. لیکن اور بھی کئی سول رانگ ہیں، جیسے بریچ آف کانٹریکٹ از اے سول رانگ. بریچ آف کانٹریکٹ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا اور اس معاہدے کو پورا نہ کرنا وہ بھی سول رانگ ہے. تو اس لیے اس کو ڈیفائن کرتے وقت جو اس کے ایکسپاؤنڈرز ہیں، جو جیورسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ڈیفائن یوں کیا ہے کہ یہ ایک وہ سول رانگ ہے جو وچ از انڈیپینڈنٹ آف کانٹریکٹ، جس کا وجود جو ہے وہ کانٹریکٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. اب ایک آدمی ٹارٹ میرے خلاف کمٹ کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ تو آپ ایسا نہیں کریں. تو یہ اگر آپ ساری سول رانگ میں سے بریچ آف کانٹریکٹ یعنی ایک معاہدے کو پورا نہ کرنا نکال دیں تو جو باقی بچتا ہے وہ ٹارٹ. اور اس کی جب میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا تو پھر آپ مزید سمجھ جائیں گے. لیکن یہ ہے ایک سول رانگ جس میں کانٹریکٹ شامل نہیں ہے، یا بریچ آف کانٹریکٹ اس سے نکال دیا گیا ہے. جتنی سول رانگ کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ ٹارٹ میں آتی ہے. اور اس کا جو ایگرائڈ پارٹی ہوتی ہے جس کے خلاف ٹارٹ کمٹ کیا جاتا ہے اس کو کچھ نقصان کوئی پہنچاتا ہے، اور وہ نقصان 3 چیزوں میں ہوتا ہے. پرسن یعنی آدمی کو پرسن اپنے جسم میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، مثلا کوئی مینٹل شوق ہے یا کوئی انجری ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو انجری ہے
اٹ از آئدر ان پرسن، آدمی کے جسم کے ساتھ ہے، یا پراپرٹی میں ہے، اس کی جائیداد ہے، موٹر کار ہے، بائی سائیکل ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، گھر ہے، زمین ہے، اس کو نقصان پہنچانے کو جو ہے انجری ہوتی ہے. اور تیسری ہے ریپوٹیشن، جو آدمی کی ریپوٹیشن ہے یا شہرت ہے اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹارٹ کا حصہ ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ وہ آبجیکشنیبل یا وہ قانوناً قابل اعتراض طرز عمل جس پر قانون ڈیمیجز کی ڈگری دیتا ہے اس کو ٹارٹ کہتے ہیں، جس میں سے بریچ آف کانٹریکٹ آلریڈی نکال دیا گیا. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، اور ایسی ایسی عجیب مثالیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو ایک دوسری بات جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، رائٹ ان ریم اینڈ رائٹ ان پرسن. رائٹ ان ریم وہ رائٹ ہے، وہ آپ کا حق ہے which is available against the entire world at large. وہ آپ کا حق جو ہے موجود ہے، وہ کسی ایک آدمی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی آبادی کے خلاف سے متعلق آپ کو حاصل ہے. جیسے میری ریپوٹیشن ہے تو میرا حق ہے کہ میری شہرت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کے خلاف کوئی ٹارٹ کمٹ نہ کیا جائے wherever I am، چاہے میں پاکستان میں ہوں، چاہے برطانیہ میں ہوں، جاپان میں ہوں، چائنا میں ہوں، کہیں بھی ہوں. یہ رائٹ ان ریم ہے. اسی طرح مائی رائٹ آف پرائیویسی، میں ایک کمرے میں ہوں، میں ایک گھر میں ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی آئے گا تو یہ ایک ٹارٹ ہے، یہ ایک سول رانگ ہے جس کے لیے میں کورٹ میں جا کر ڈیمیجز کے لیے کہہ سکتا ہوں. تو یہ رائٹ صرف پاکستان میں مجھے اویلیبل نہیں ہے. آپ جرمنی چلے گئے، وہاں بھی آپ کے ہوٹل کے کمرے میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آئے گا تو ہی ول بی کمیٹنگ اے ٹارٹ وچ از کالڈ، جس کو ٹریس پاس کہتے ہیں. ٹریس پاس میرا خیال ہے اردو میں اس کو مداخلت بے مجھے افسوس ہے، مجھے بڑی اچھا لگتا ہے جب میں اردو بول رہا ہوں قانون میں، لیکن چونکہ ہمارا سارا قانونی نظام، ساری کتابیں، سارے لیجسلیشن انگلش میں ہے تو ہم مجبور ہیں. لیکن ہمارے جو اور ویورز ہیں، سرٹن جارگنس، ہمارے جو سے لیگل جارگنس ہیں وہ انگلش میں یوز ہوتے ہیں، تو ہم بھی یہاں پہ انگلش میں ہی یوز کریں گے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خدا کرے کہ ہمارے ویورز جو لے مین ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں. تو اب میرے جی کچھ رائٹس ایسے ہیں، جیسے میرا بدن ہے تو میرا یہ حق ہے اور یہ ریکگنائز حق ہے کہ میرے بدن کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو یہ میرا حق صرف پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، ساری دنیا میں اویلیبل ہے. اس کو کہتے ہیں رائٹ ان ریم. اس کے اگینسٹ، اس کے بالمقابل جو ہے وہ رائٹ ان پرسانم ہے. جیسے سلمان کو میں نے موبائل بیچا ہے تو اب سلمان سے موبائل کی قیمت لینا میرا حق ہے، لیکن یہ صرف سلمان کے خلاف یعنی سلمان کے مقابلے میں ہے. میں جاپان میں کسی جاپانی کو نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی وہ موبائل کے پیسے دے. یہ رائٹ ان پرسانم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھاٹ جو ہے، تھاٹ اس میں جو انوالو ہوتا ہے وہ رائٹ ان ریم ہوتا ہے. اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ سیفٹی آف پرسن، پراپرٹی اینڈ ریپوٹیشن. تو لیکن انفارچونیٹلی ہم روزانہ کئی ٹارٹ کمٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ ٹارٹ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہمارے خلاف کئی دفعہ ٹارٹس کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن نہ ایک رائٹ پرسن، متاثرہ شخص کو پتہ ہے کہ واٹ از ٹارٹ اینڈ واٹ ریمیڈی از اویلیبل، کیا اس کے لیے کر سکتا ہوں، اور نہ جو ٹارٹ کمٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں. مجھے یاد آیا ایک دفعہ آج سے 10-15 سال پہلے میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو اس نے میرے دانتوں کا ایکس رے کیا، اور جو میرا پیچھے سے 2 نمبر دانت تھا وہ افیکٹو تھا. تو میں گیا اس کے پاس، تو اس نے کام شروع کیا، ڈرل لگائی، سوراخ کیا تاکہ اس کی فلنگ کر لے یا RCC کر لے. تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے افیکٹڈ دانت کی بجائے دوسرا دانت میں ڈرل کر لی تھی جو ٹھیک ٹھاک دانت. تو اب عام آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہے. اب میں چاہتا تو اس ڈینٹسٹ کے خلاف کورٹ میں جا سکتا تھا کہ اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، نیگلیجنس، پروفیشنل نیگلیجنس کی ہے. لیکن چونکہ مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، میں نے کہا چھوڑو کیا اس کے ساتھ اب میں نے لگا،
تو لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہے. لوگوں کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ عام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کسی کا دانت توڑنا جرم ہے, اس کی سزا ہے. ٹریفک سگنل, ریڈ سگنل پر گاڑی چلانا, یہ تو ایک ریڈی والے کو بھی پتہ ہے. لیکن جو ٹورٹس کی رائٹس ہیں ہمارے پبلک کے, وہ پبلک کو, تعلیم یافتہ پبلک جس کو انٹیلیجنشیا ہم کہتے ہیں, ان کو بھی جی پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ڈسکورسز ہوئے نہیں کبھی. میں نے تو آج تک کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی پبلک فورم پر اس پر ٹاک نہیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں لا ریکارڈرز کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ لا آف تھاٹ پر آج جو ہے ایک ٹاک کروا رہے ہیں, اور خدا کرے کہ اس کو لوگ سمجھ سکیں. تو جی اچھا شوکت صاحب, یہاں پر ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ ٹارٹس ہوتے کیا ہیں, اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو یوزلی ٹارٹس کا پتہ نہیں ہے. ہاں سول رانگ کمٹ ہو رہا ہے, کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے, ان کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہے کہ یہ غلط ہے, بٹ کیا یہ لیگلی غلط ہے, اس کی کوئی سزا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آئی مین اس میں کوئی پراپر لیجسلیشن ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیا پائپ لائن میں ہے؟ تو اس کا لیجسلیشن سے متعلق تھوڑا بتائیے گا. لیجسلیشن تو ہے اس پر, لیکن جس لیجسلیشن کی آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں, کانٹریکٹ کے لیے لیجسلیشن ہے, دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872, ٹرانسفر آف پراپرٹی پر لیجسلیشن ہے, اور سیل آف گڈس پر لیجسلیشن ہے. لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹورٹس ایکٹ, نہ یہاں پاکستان میں, نہ امریکہ میں, یس اور نہ یو کے میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹورٹس اتنے مختلف قسم کے ہیں, اور مختلف قسم کے قوانین کے تحت ریلیف اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کی ریمیڈیز ہیں, کہ اگر لا آف ٹورٹ پر کوئی ایکٹ بنایا گیا تو یہ اوور لیپنگ ہو جائے گی. جیسے ڈیفیمیشن کو لے لیں, کوڈ آف سول, نیوزنس کو لے لیں. نیوزنس کی ریمیڈی ہے پبلک, اسپیشلی پبلک نیوزنس کی, سی پی سی میں. اور جو ڈیفیمیشن ہے, حد تک کی عزت, تو وہ بھی جو ہے موجود ہے ریمیڈی. اس وجہ سے فیکٹریز ایکٹ ہے, ورکمین کمپنسیشن ایکٹ ہے. اس لیے میرے خیال میں جو ہے, نہ آپ کو برطانوی قانونی نظام میں, نہ امریکی قانونی نظام میں آپ کو کوئی الگ سے ایکٹ اور الگ سے لیجسلیشن ملے. لیجسلیشن اب بھی ہے. جو ٹارٹ کمٹ ہوتا ہے, اگر آدمی کو اویئرنس ہے اور ایک وکیل کے ذریعے سے وہ دعویٰ کرنا چاہے, تو سکسیسفلی ہی کین گیٹ, وہ بڑا کامیابی سے کیس لے سکتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے. اور جہاں تک لوگوں کی اویئرنس کا بات ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی فورم پر لوگوں کو اویئرنس نہیں دی گئی اس کے بارے میں. کبھی کوئی میں نے تو نہیں دیکھی آج تک کوئی ٹاک اس پر. کرمنل لا پر ہیں, سول لا پر ہیں, فیملی لاس پر ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے. اچھا, اس میں لوگ اتنے ان اویئر ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ٹورٹس ایسے ہیں کہ جو سول رانگ بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ کرمنل رانگ بھی ہیں, ایک ہی فعل. جیسے میں آپ کو بتاؤں, کسی نے میرا بازو توڑ دیا, ٹھیک ہے, تو عام طور پر کیا ہے معاشرے میں سیدھا جاؤں گا, ایف آئی آر درج کراؤں گا, اور کیس چلے گا, اور اس کو سزا ہو جائے گی. میں نے جو 20,000 25,000 روپے ہاسپٹل میں خرچ کیے, وہ کون مجھے دے گا؟ کیا وہ ایک کورٹ, کرمنل کورٹ جو کہ پروسیڈنگز کر رہی ہے, ہیئرنگ کر رہی ہے, آر یو لسننگ؟ جی سر. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے. ایک فیملی کا سربراہ تھا جو دی اونلی ارننگ پرسن, ایک آدمی تھا, اور وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 30 سال اور جیے گا, اس فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. اس کو کسی نے قتل کر دیا, تو سیدھا سادہ جو ہے اس کا کیس ہے ایف آئی آر اینڈ دین پنشمنٹ. لیکن جو پیچھے فیملی رہ گئی, اس کو کیا ملا؟ کیا کورٹ اس کو کچھ اماؤنٹ ایوارڈ کرتی ہے کہ بھائی یہ 30 سال تک زندہ رہتا, ہر سال یہ جو ہر مہینے یہ 20,000 روپے کماتا, 30,000 کی انکم اس فیملی سے کٹ گئی. تو یہ جو قتل بھی ہے, مرڈر جو بھی ہے, یہ بھی ایک ٹورٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک کرمنل رانگ بھی ہے. تو اس کے لیے بھی وہ پور فیملی, اگر اس کو پتہ ہو, کورٹ میں ڈیمیجز کے لیے سوٹ کر سکتی ہے. کیوں؟
اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا کسی نے میرے دانت توڑے اور میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کی، وہ 6 مہینے کے لیے اندر ہو گیا. اب میں نے دانتوں پر 50,000 روپے خرچ کیے، وہ کون مجھے دے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے مجھے. اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ دانت توڑنے کا جو جرم تھا یہ ایک ٹوٹ بھی ہے جس کے لیے میں ایک سول کورٹ میں جا کر دعویٰ کر سکتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیچارے لاکھ لاکھ روپے اپنے علاج پر لگاتے ہیں، اور جس نے ریش اینڈ نیگلیجنس ڈرائیونگ کی ہوتی ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے. تو اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو کافی ایسے ہیں. لیکن ادھر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جو ہے ایک رونگ جو ہے وہ اوفینس بھی ہے اور ٹورٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو کیا دونوں دعوے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں؟ مطلب ہے پولیس تو چالان تیار کر کے مجسٹریٹ کی عدالت میں چلی جائے گا کیس اور ہوگا، تو جو ایک رائٹ پرسن ہے کیا اسی وقت وہ سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے ڈیمیجز کے لیے؟ نہیں. تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ ہاں، لیکن دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی. سول پروسیڈنگ اس وقت تک رکی رہیں گی جب تک کرمنل کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جب کرمنل کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سول جج جو ہے وہ ٹورٹ کے لیے ڈیمیجز کیس کو ہیئرنگ کرنا شروع کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ سول جج جو ہے بہت تیز رفتار ہو اور وہ پہلے ہی ڈکری ایوارڈ کر دے ڈیمیجز کے لیے اور کرمنل کورٹ آخر میں اس کو بری کر دے. تو اس لیے سب سے پہلے کرمنل پروسیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد سول پروسیڈنگ ہوگی. اب آپ جتنے بھی رانگ فل ایکٹس ہیں، پراپرٹی سے متعلقہ، پرسن سے متعلقہ اور ریپوٹیشن سے متعلقہ، وہ دونوں ہیں اکثریت، وہ ٹورٹ بھی ہیں اور کرائم بھی ہیں. تو اس میں ایک میگزم کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو کوئی دعویٰ کرتا ہے ٹورٹ کے لیے کہ میرے خلاف ٹورٹ کا عمل ہوا ہے، کئی اس کی ایگزامپلس ہیں. مثلا کسی کے گھر میں ٹریس پاس کرنا، اس کی اجازت کے بغیر گھس جانا. ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر یہ ایف آئی آر بھی کاٹی جا سکے، لیکن میں آم ٹاکنگ اباؤٹ سمپل ٹریس پاس. ایک ہوتا ہے کریمنل ٹریس پاس، لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس، اور ٹریس پاس ود ڈیڈلی آرمز. یہ سارے جو ہیں یہ تو پی پی سی ان کو ڈیل کرتی ہے، اس کے لیے ایف آئی آر. ایک سمپل ہے، ایک آدمی گاؤں سے آیا، اس کو پتہ نہیں شہر میں پہلے گھنٹی بجاتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں، وہ گیٹ کے اندر چلا گیا، ابھی آپ کے گھر کے اندر نہیں آیا، وہ آپ کا گیٹ کھول کے پورچ میں آ گیا. تو he has committed trespass for which you can drag him to a civil court. ایک آپ اس کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس نے میری پرائیویسی جو ہے وہ جس کا مجھے خطرہ تھا کہ بجلی نہ چلی جائے تو وہ ہو گیا، لیکن میں اس کا انتظام کرتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ٹورٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ٹورٹ جو ہے، ابھی میرا خیال ہے آپ میں نظر آ رہا ہوں کچھ. جی 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 شوکت صاحب. تو ٹورٹ میں رائٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا رائٹ انفرنج کیا ہے کسی نے، آئیدر ٹریس ان دی فارم آف ٹریس پاس کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹورٹ ہے جس کو انٹیمیڈیشن کہتے ہیں. انٹیمیڈیشن. تو ٹورٹ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہو، پرسن یا پراپرٹی یا ریپوٹیشن میں کوئی نقصان نہ ہوا بھی ہو، لیکن اگر ٹورٹ کمٹ ہوا ہو، آپ کا رائٹ جو ہے آپ کے حق پر انفرنجمنٹ ہوئی ہو، تو دیٹس انف فار برنگنگ این ایکشن فار ڈیمیجز. جیسے انٹیمیڈیشن ایک ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں ایک مجلس میں، اور ایک آدمی جو ہے غصے میں آتا ہے آپ کی طرف جو ہے مٹھیاں دبا کر کہ میں آپ کے دانت توڑ دوں گا، اور اس میں اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ آپ کے دانت توڑ سکتا ہے. آپ کے قریب 2 فٹ پہنچا تو اس کو روک دیا گیا، وہ روک دیا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. تو اب بظاہر تو ایک لے مین کے لیے کچھ نہیں ہوا، اور جس کے طرف وہ گیا تھا غصے سے کہ میں آپ کے دانت توڑ دوں گا، تو اس کا تو کوئی نقصان بظاہر نہیں ہوا کہ نہیں. لیکن یہ ٹورٹ کمٹ ہو چکا ہے، اور وہ عدالت میں جا سکتا ہے کہ فلانے دن فلانی تاریخ کو فلاں مجلس میں اس نے میرے خلاف یہ یعنی اقدام کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو روک لیا. اس پر اس کو ڈیمیجز مل سکتے ہیں، لیکن کس چیز کے ڈیمیجز؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے.
کیا ہوا, اس نے تو مکہ مارا نہیں, اس نے تو دانت توڑے نہیں, صرف تھریٹ دی ہے. تو نہیں, اس نے ایک فیئر تو کریٹ کیا ہے نا, جو ایک رائٹ پرسن تھا, جو متاثرہ اچھا شخص تھا, اس کے دل میں جو ہے وہ فیئر کریٹ کیا ہے, تو اس لیے اس کو اس کے ڈیمیجز ملیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اچھا چوکر بات صاحب, ادھر آتی ہے. ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے, سوری جی میں آپ کو یہاں پہ کٹ کروں, بٹ اسی سے پرٹیننگ ایک کوشچن ہے کہ جی ہم ڈیمیجز کی بات تو کر رہے ہیں, بٹ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جج ڈیمیجز کی اماؤنٹ, جو کمپنسیشن کی اماؤنٹ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو سلمان, آپ نے مجھے ایک پوائنٹ یاد دلا دیا جو میں بھول گیا تھا. وہ ہے لیکویڈیٹڈ اینڈ ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. جو ڈیمیجز ہوتے ہیں, ہرجانہ ہوتا ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو لیکویڈیٹڈ کہتے ہیں جس کو آپ فکسڈ کہہ سکتے ہیں, اور ایک کو ان لیکویڈیٹڈ کہتے ہیں جو فکس نہیں ہوتے. مثلاً اگین سلمان نے میرا موبائل خریدا 10,000 روپے میں, اور اس کے بعد جب میں نے اس کو دینا چاہا تو اس نے کہا جی میں نے تو نہیں خریدنا, میں نے تو 8,000 میں خرید لیا. تو مجھے وہ موبائل 7,000 میں بیچنا پڑا, تو میرا کتنا نقصان ہوا؟ 3,000 کا, کیونکہ میری تو یہ توقع تھی کہ میں نے 10,000 کو بیچ دیا, کانٹریکٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا تھا. اب اس نے مجھے, تو میرا جو نقصان ہے بریچ آف کانٹریکٹ میں لیکویڈیٹڈ ہے, فکس ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے ملٹر شوق بھی ہوا تھا 10,000 روپے مجھے اس کے بھی دیے جائیں, نہیں. لیکن ٹوٹ میں یہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ عزت میری کی گئی, تو کتنی حد تک عزت کی گئی, کتنے کلو گرام حد تک عزت کی گئی, 1 کلو گرام کی کیا قیمت ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا. کیوں کہ ہر آدمی کی حد تک عزت یا ڈیفیمیشن جو ہے اس کا ایفیکٹ مختلف ہوتا ہے. مثلا میری کسی نے ڈیفیمیشن کر دی اور عمران خان ہمارے وزیر اعظم کی کر دی, تو there is a big difference. عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے, شوکت حیات کو صرف اپنی یونیورسٹی کے لوگ جانتے ہیں. تو کورٹ ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتی ہے, کیس کی نوعیت کو, اور جو ہے وہ اگرائی پارٹی کے اخراجات وغیرہ کو. جہاں تک انجریز وغیرہ کے کیسز ہیں, ایکسیڈنٹل کے کیسز ہیں, وہ بھی تقریباً لیکویڈیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل کا بل ہوتا ہے. لیکن جیسے انٹیمیڈیشن ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جی 1 کروڑ روپیہ دیا جائے کیونکہ اس نے 1 کلو گرام خوف میرے دل میں, نہ کورٹ کے پاس کوئی گیج ہے کہ وہ ناپے کہ کتنا خوف پیدا کیا گیا. تو کورٹ اس سچویشن کو دیکھ کر جو ہے ان لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز دے گی. اس میں کئی فیکٹرز کو لیا جائے گا, یعنی بعض کیسز میں جیسے ڈیفیمیشن ہے پرسنالٹی, اس کا سرکل جس میں وہ جانا جاتا ہے, اور سیویئرنس آف دا ایکٹ, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں. تو اس سے اگلا کوئی سوال ٹھیک. اگر آپ کا ہے. ہاں, اچھا ایک بات مجھے بیان کرنی ہے. جی 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 آپ کہہ دیں, وہ اس میں ٹائم ہے جی ابھی. جی. اچھا میں آپ معافی نے چاہتا شروع ہوں میں کہ بات کی. جی جی فرمائیں. جی 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 شوکت صاحب. میں شروع میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ پوائنٹ میں بعد میں بیان کروں گا جب میں اسٹرکٹ لائبلٹی پر آپ مجھ سے پوچھیں گے. وہ ہیں 3 کیٹیگریز جی آف ٹارٹ. ٹارٹ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے, جنرل پبلک کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے. ایک تو ہے انٹینشنل ٹارٹ, کہ میں نیت کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر ہو جائے, میں نے نیت کے ساتھ آپ کے خلاف فورس آپ کو تھپڑ مارا. اب تھپڑ تو میں نے مارا, لیکن یہ تو کوئی گریویس ہرٹ ہے نہیں جو پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ انووک ہو اور میں ایف آئی آر درج کروں. اتنا زخم نہیں لگا کہ جس سے میں ایف آئی آر کاٹ سکوں, لیکن ٹارٹ تو کمٹ ہوا ہے. تو یہ ہے انٹینشنل ٹارٹ. exactly. ایک دوسری قسم جو ہے, 3 جو ہے وہ براڈ کیٹیگریز ہیں. دوسرا ہے نیگلیجنس, جس کو کا ترجمہ جو ہے اردو میں کیا گیا ہے غفلت, لیکن اس کو کیئر لیسنس بھی کیا جا سکتا ہے, غیر ذمہ داری, کہ ایک کام ذمہ داری سے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, اس میں غفلت کی, نیگلیجنس. اور تیسرا ہے اسٹرکٹ لائبلٹی. اسٹرکٹ لائبلٹی آدمی کو ٹارٹ کے تحت, یعنی a man can be held liable either for his intention or for his negligence. If there is no negligence or no intention on his part, then for what? اگر ایک آدمی نے ٹارٹ
کمٹ کیا ہے تو یا تو اس کی نیت ہوگی اور یا اس کی لاپرواہی یا غفلت ہوگی. اگر اس کے پاس اس کے پارٹ پر یا اس کے ذمہ نہ غفلت ہے نہ جو ہے انٹینشن ہے, نیت ہے, تو پھر کیسے اس کو پکڑا جائے گا؟ بعض کیسز ایسے ہیں جس میں انٹینشن بھی نہ ہو اور غفلت بھی نہ ہو, پھر بھی آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کو ڈیمیجز پے کرنے پڑیں گے, اس کو اسٹرکٹ لائبلٹی کہتے ہیں. جی, اس سے اگلا سوال آپ کا. اچھا شوکت صاحب, ایک جو ایک میرا میں اپنا معافی پرسنل کویشچن ہے. جی 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 فرمائیں, پلیز. آپ فرمائیں, آپ کون سا کوشچن ہے؟ اچھا, ایک جو پرسنلی میں خود کویشچن پوچھنا چاہ رہا تھا اور جو عام عوام بھی اس سے ریلیٹ کر سکے گی, کہ ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو پوری پوری گلی بلاک کر دی جاتی ہے ٹینٹس لگا کے, یا پھر سڑکوں پہ کوڑا پھینک دیا جاتا ہے, ڈیلی کسی کے گھر کے باہر پھینک دیا, گلی جی کے کونے پہ ایک ڈھیر لگانا شروع کر دیا اور پھر وہاں پہ جاتا لگتا گیا. تو جی جی اس کو ہم کس کیٹیگری میں فال کرے گی؟ یہ جو سا رانگ ہے میرے خیال سے, یہ کس کیٹیگری میں فال کرے گا ٹارچ؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو کہتے ہیں نیوزنس. اس کا ترجمہ بھی بڑا مشکل ہے, میں نے آج تک کسی اردو ڈکشنری میں دیکھا نہیں, لیکن ہر وہ فعل جس سے آپ کو بے آرامی ہو, آپ ڈسٹرب ہوں, اس کو نیوزنس کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں عام ویورز کے لیے, میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ بجلی جائے گی دارالحکومت میں, ورنہ میں کوئی بندوبست کرتا. آئندہ اگر میری ہوئی تو میں کروں گا, لیکن شکر ہے کہ موبائل میں یہ لائٹ ہے جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو دی ویورز. یس سر, آئی ایم شیور ہمارے ویورز کو بھی کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہوگا. اٹس آل کلیئر, ہاں, سو لیٹس اچھا, پروسیڈ. اس نیوزنس کو ہم نیوزنس سے پہلے ڈیمنم سائن انجوریا اور انجوریا سائن ڈیمنم, یہ دو کنسیپٹس جو ہیں یہ بھی کلیئر کرنا ویورز کے لیے ضروری ہے. ڈیمنم سائن انجوریا کا مطلب ہے ڈیمیج وداؤٹ دی انفرنجمنٹ آف اے لیگل رائٹ. میں نے آپ کو بتایا نا, ٹورٹ کب تب کمٹ ہوتا ہے جب آپ کا ایک حق ہو اور اس حق کو کوئی انفرنج کرے. جب آپ کو حق ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ مثلا میرے گھر ساتھ والوں نے جو ہے وہ آج 2-4 دیگیں چڑھائی ہیں, مجھے انہوں نے نہیں بھیجی, تو کیا میں سول سوٹ کر سکتا ہوں؟ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. تو ایک ٹورٹ کے لیے جس ضروری ہے, جرس, یہ لیٹن لینگویج کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے رائٹ. تو ڈیمنم سائن انجوریا, ڈیمیج وداؤٹ انفرنجمنٹ آف اے لائف. تو جو چیز ضروری ہے ٹورٹ کے ایکشن کے لیے, وہ رائٹ کا ہونا اور اس رائٹ کا انفرنج ہونا ضروری ہے. ڈیمیج ضروری نہیں, بعض کیسز میں بہت بڑا ڈیمیج آپ کو کوئی دے دے گا, لیکن چونکہ آپ کا حق نہیں ہوگا اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ عدالت میں جائیں. اور بعض اوقات سائن انجوریا سائن ڈیمنم ہوتا ہے کہ لیگل انفرنجمنٹ تو ہوتی ہے, حق تو انفرنج کیا جاتا ہے لیکن ڈیمیج کوئی نہیں ہوتا. اس میں جو انجوریا سائن ڈیمنم ہے کہ رائٹ تو آپ کا انفرنج ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو نہ آپ کی پرسن میں, نہ پراپرٹی میں, نہ ریپوٹیشن میں کوئی نقصان ہوا. تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور کیس جو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ ایش بائی ورسز وائٹ کیس ہے, جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ گیا ووٹ دینے کے لیے, تو اس کو ریٹرننگ آفیسر نے روک دیا بلا وجہ, اس کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا. ووٹ کا جب ریزلٹ نکلا تو وہ امیدوار جیت چکا تھا جس کے لیے ایش بائی ووٹ دینا چاہ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کورٹ میں گیا اور اس نے کہا کہ مجھے غلط طور پر روکا گیا, میرا حق جو ہے وہ انفرنج کیا گیا. تو کورٹ نے اس کو اوارڈ کی ڈیمیجز, اس کو ہرجانہ دیا ریٹرننگ آفیسر سے لے کر. اب یہاں دیکھیں تو ایش بھائی کو تو کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا, جبکہ اس کو امیدوار بھی جیت گیا تھا. اس کو نہ اس کے جسم میں, نہ اس کی پراپرٹی میں, نہ اس کی ریپوٹیشن میں کوئی نقصان ہوا. تو اس کو کہتے ہیں انجوریا سائن ڈیمنم. تو سائن ضروری ہے, جس ضروری ہے. اس کے مقابلے میں ڈیمنم سائن انجوریا کہ ڈیمیج تو ہے لیکن حق. میری دودھ کی دکان ہے اور ایک آدمی آیا, اس نے اعلان کیا مارکیٹ میں کہ میں شوکت حیات کو اس مارکیٹ سے کک آؤٹ کروں. میں دودھ بیچ رہا ہوں 120 روپے کلو میں, اس نے 60 روپے کلو میں دینا شروع کیا. تو کوئی گاہک میرے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا. آخر مجھے دکان بند کرنی پڑے گی, مجھے 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا. میں کورٹ میں جا سکتا ہوں کہ اس نے میرا نقصان کیا 10 لاکھ کا؟ نہیں. کیوں؟ کہ میرا کوئی لیگل رائٹ اس نے انفرنج نہیں کیا.
اس وجہ سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا رائٹ بھی ہونا چاہیے. جو ڈیمیج ہے ڈیمیج وہ ضروری نہیں ہے, انفرنجمنٹ آف رائٹ ہونی ضروری ہے. جہاں تک نیوزنس کا تعلق ہے, میرے پڑوسی جو ہیں وہ شور و غل کر رہے ہیں, شادی ہے, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں رات 1 بجے تک, تو یہ ایک تھاٹ ہے جس کو نیوزنس کہتے ہیں. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا, بالکل میرے بیڈ روم کے ساتھ والا گھر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ رہتا تھا, اور اس کی شادی ہوئی تھی, اور وہ میاں بیوی رات کو وہ کھیلتے تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, جو دیوار کے ساتھ بال مارتے ہیں, اسکواش. رات کو وہ 11 بجے اسکواش شروع جی کرتے, اور جی میرا بیڈ بالکل دیوار کے ساتھ. تو مجھے بڑی انائنس ہوتی تھی, یار کیا کروں, اسٹوڈنٹ بھی میرا تھا اور گریڈ بھی اس نے چھوٹا سا لیا تھا, اس لیے he has grudges in his mind. میں نے دوسرے دن جب وہ اسکواش سے فارغ ہوئے, اسکواش سے, تو میں نے تھوڑی لے کر میخ ٹھوکنی شروع کری. جی جی 1-2 دن میں نے کیا, انہوں نے اسکواش کھیلنا بند کر دیا. کہنے کی مثال یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, جیسے اس کے گھر سے وہ اپنے ریسٹورنٹ کے لیے کھانا پکاتے ہیں اور ساری گیسز اور بوئیں اور دھواں میرے گھر میں آتا ہے, تو اٹس اے نیوسنس. یہ نیوسنس ہے. اگر میرا پڑوسی میرے گھر میں روزز بھی پھینکتا ہے میری مرضی کے خلاف, پتھر کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ روزز, گلاب, اور مجھے اس پر اعتراض ہے, تو میں اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتا ہوں. جی جو شادی بیاہ اور یہ ہے, یہ تو ہم ٹولریٹ کرتے ہیں سوشل ویلیوز کی وجہ سے, ورنہ ایک یہ نیوزنس ہے اور اس کو پرائیویٹ نیوزنس کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے پبلک نیوزنس, کہ ایک آدمی نے کلب کھولا ہوا ہے, زور سے باہر لاؤڈ اسپیکر ہیں, سارا محلہ پریشان ہے, یا ایک جگہ سارے محلے کے لوگ یا کوئی پارٹیکولر لوگ گن پھینکتے ہیں, راستہ خط بند کیا ہوا ہے, یا کوئی اور جو جس سے ساری پبلک کو نقصان ہے. تو پرائیویٹ نیوزنس جو ہے نا, جس قسم کی بھی ہے, چاہے وہ شور و غل ہے یا ایواپوریشن آف اسموکس, اسمیلز وغیرہ وغیرہ ہے, کیونکہ میں تو ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہا ہوں. اگر کسی نے کارخانہ بنایا ہوا ہے, رات کو اس میں کام کرتا ہے, تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ مجھے ڈسٹرب کرے. تو میں انڈیویژول سول کورٹ کی عدالت میں جا سکتا ہوں. لیکن جہاں تک پبلک نیوزنس کا جی تعلق ہے, پبلک نیوزنس جس سے سارا محلہ پریشان ہے, تو کسی خاص آدمی کے لیے تو نہیں ہے تکلیف, سب کے لیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو ایڈوکیٹ جنرل, یہ ہے سیکشن 280 PPC 280 کوڈ آف سول پروسیجر, ایڈوکیٹ جنرل خود نوٹس لے سکتا ہے اور اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہے, یا محلے کے 2 یا اس سے زیادہ, کم از کم 2 آدمی یہ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس جا کر اس سے اجازت لے کر کیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پبلک نیوزنس. یہ شادی بیاہوں میں ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لوگ لگے رہتے ہیں. ہمیں تو اپنے دین نے بھی اجازت نہیں دی, تو عدالت میں بھی محلے کے لوگ جا سکتے ہیں, کورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری سوشل ویلیوز اتنی ڈیولپ نہیں ہیں, ہم تو وی آر پیپل آف ویلیوز ویسٹرن. اگر کسی مغربی ملک میں ہو جائے تو سیدھے سادھے وہاں کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح جو آپ نے بتایا گندگی کے ڈھیر وغیرہ ہیں اور یہ لگے رہتے ہیں, تو اس پر بھی محلہ جا سکتا ہے. یا کوئی آدمی میرے دروازے کے سامنے گند ہے, تو دیٹ از پرائیویٹ نیوز, میں جا سکتا ہوں کورٹ کے پاس. کورٹ مجھے 2 ریمیڈیز دے سکتی ہے. ایک تو ڈکری فار ڈیمیجز, ہر جانے کی ڈکری دے سکتی ہے کہ اس کو 10,000 پے کرو, یہ ماضی کے لیے. فیوچر کے لیے انجنکشن دے سکتی ہے, ڈکری فار ڈیمیجز فار دی پاسٹ, اینڈ این آرڈر یو سی asking the defendant not to do what he had been doing, کہ آئندہ تم نے یہ ان کے گھر کے سامنے کوڑا نہیں پھینکنا, اس کے دروازے کے سامنے, وہ جس کو اسٹے آرڈر کہتے ہیں میرا خیال ہے عوامی زبان میں, انجنکشن. تو 2 ریمیڈیز ہیں. اور جو جی جی پبلک نیوزنس ہے اس کے لیے تو کوئی 2 آدمی ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں جائیں, اس کو درخواست دیں کہ یہ ہمارے محلے میں یہ نیوزنس ہے جس سے ہم سب پریشان ہیں, تو یہ اس کی ریمیڈی. اور اس میں پبلک نیوزنس میں تو جی ڈیمیجز کا بہت سوال بہت پیدا. بہت جی ہاں جی جی, آپ کے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا؟ جی فرمائیں. نہیں بس ہم اپنے بس اینڈنگ ٹائم پیریڈ پہ پہنچ رہے ہیں. تو ایک کوشچن میں لاسٹ آپ سے کر لوں, اس کے بعد ہمارا جو پبلک کویسچنس پوچھ رہی ہیں, ہمارے ویورز کویسچنس پوچھ رہے ہیں, ان میں سے 1-2 کویسچنس ہم ٹیک اپ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی بتائیں.
اچھا، ایک جو کانسیپٹ ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں وہ لائرس کا کافی زیادہ کانسیپٹ ہے، جن کو عام زبان میں عام فہم لوگ ایمبولینس چیزرز بھی کہتے ہیں. کہیں پہ کسی کو کوئی پرسنل انجری ہوئی اور پرسنل انجری لائرس پہنچ جاتے. پاکستان میں اس کا کوئی کانسیپٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. کسی کو کسی چیز کی بنا پہ چوٹ لگ رہی ہے تو وہ ہی ڈزنٹ بادر کہ یہاں پہ کوئی لیگلی ملٹی کریٹ ہو رہی ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا شارٹلی اس کو پرسنل انجری کو اور اس کی پریکٹس کو بھی تھوڑا سا اجاگر کر دی. میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ ایکسیڈنٹ میں جو نقصان گاڑی کا ہوتا ہے وہ تو مقام موقع پر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ریش اینڈ نیگلیجنس ڈرائیونگ پاکستان پینل کوڈ کے تحت آتا ہے تو پولیس مقدمہ کرتی ہے، چالان بناتی ہے، اور ملزم جو ہے مجرم ہو کے جیل میں چلا جاتا ہے 5-7 مہینے کے لیے. لیکن جو انجریز مجھے ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے ہاسپٹل کو 20,000-25,000 اپنے علاج پر خرچ کیے، تو میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہاں سے اپنی جیب سے دوں گا. اگر اویئرنیس ہو تو میں سیدھا جاؤں اور ایک سوٹ جو ہے فائل کروں اور اپنے پیسے بل پیش کر کے واپس لوں. تو اس میں اویئرنیس نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور بار بار بتا رہا ہوں کہ پبلک اویئرنیس ہے نہیں، اور اب وقت ہے کہ پبلک کو اویئر کیا جائے اس چیزوں کے بارے میں، کیا ان کے رائٹس ہیں اور کیا وہ کر سکتے ہیں. دوسرا، لیگل سسٹم بھی ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو یار یہ 20,000 روپے جو ہے یہ میں برداشت کر لوں گا، تو وکیل کو بھی فیس دینی ہے، دیوانی مقدمہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ پیچھے بھی ہٹتے ہیں اگر پتہ بھی ہو. جی میں اس کو یہاں پہ ہماری جو آڈینس کویسچنس پوچھ رہے ہیں ان میں سے میں ایک کویسچن لینا چاہوں گا. ایکسٹرا جوڈیشل سب نے پوچھا ہے پلیز ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز. جی یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور یہ کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہے یا لائر ہے جس نے کویسچن پوچھا. عام پبلک کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ آر ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز. اب بات یہ ہے کہ میرا جو ہے، میں نے 2 بلیاں پالی ہوئی ہیں، آئی لائک دیم ویری مچ. میری کوئی بلی اٹھا کر لے گیا ساتھ والے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرائم بھی ہے اور ٹاٹ بھی ہے. تو یا میری کوئی پراپرٹی اٹھا کے لے گئی، کوئی بھی پراپرٹی، تو اگر میں پیسفلی جا کر وہ اٹھا کے لا سکتا ہوں، پیسفلی کی شرط ہے جس میں کوئی نقص امن کا امکان نہ ہو، تو وہ میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. یہ ایک مثال ہے ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز کی. ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی جس کو کہتے ہیں، کہ ایک پراپرٹی میری بھینس کھول کے ساتھ والا لے گیا ہے، تو میں اگر پیسفلی بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کلاشنکوف کے کھول کے لے آؤں، تو پھر کیا ضرورت ہے میں کورٹ میں جاؤں کہ یہ میری بھینس لے گیا ہے، بھینس بھی مجھے واپس کی جائے اور ڈیمیجز بھی کی جائے. تو یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی کی ایک ایگزامپل. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں ایک اور کویسچن یہاں پہ لینا چاہوں گا. یہ اگین سمین کا یہ کویسچن ہے. If the offense is again committed after I have received damages, so can I go to court for the same cause? مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون کوئی لا اسٹوڈنٹ ہے. سب سے پہلے تو میرا ان کے اوپر یہ اعتراض ہے، یہ اوفینس کو ختم کرے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اوفینسز. ہم جرم کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم تو ٹورٹ کے بارے میں، جو سول رانگ ہے اس کے بارے میں بات. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ٹورٹ کمٹ ہوا، جیسے میرے گھر میں پتھر پھینک رہے تھے ساتھ والے، یا ساتھ والے رات 1 بجے تک میوزک زور سے چلاتے تھے، میں کورٹ میں گئی، مجھے ڈیمیجز ملے اور پھر انہوں نے کیا. تو ایوری سنگل کمیشن آف اے ٹارٹ از اے نیو ٹارٹ. اگر وہ 100 دفعہ کرتا ہے ایک کام، آپ 99 دفعہ ڈیمیجز لے چکے ہیں، 100ویں دفعہ پھر آپ اس کے خلاف ایکشن، یو کین برنگ این ایکشن. ایوری سنگل commission of a tort is a new tort
for which a new action can be brought. And I hope that he or she would be satisfied. जी, ओके, आई Repetition होप पर समीन सेटिस्फाइड हो गई होंगी इस क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन, repetitive जी जी, repetitive commission of tort, you see there can be repetitive actions for damages. जी। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते चलें। अबू हुरैरा का एक क्वेश्चन है, मोहम्मद अबू हुरैरा का, इन विच कोर्ट वेयर कैन वी क्लेम आवर डैमेजेस, और उसके जो उनसे कॉम्पनसेशन है वो किस हम फॉरम पे जाएंगे? आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, सिविल कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, एंड हमारे मुल्क में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहां से एक दीवानी या सिविल मुकदमा शुरू होता है, दैट इज द कोर्ट ऑफ सिविल जज। तो आपने सिविल जज की अदालत में कराना, जाहिर है कि आप खुद नहीं जाएंगे, एक वकील के जरिए से वकील आपका जो है प्लेंट तैयार करेगा, जिसको दावा कहते हैं, और वो अदालत में दाखिल कर देगा। तो जो अदालत है वो अदालत सिविल जज की अदालत है। जी, ओके। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता चलूँ। यासिर का क्वेश्चन है, सो लाइबल एंड स्लैंडर सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है? क्रिमिनल यासिर भी मुझे लगता है एलएलबी का स्टूडेंट है और आजकल लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहा है और ये मेरी मालूमात का इम्तिहान लेना चाहता है। यासिर, लाइबल यानी हत्या केसेस जिसको हम कहते हैं, दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं लाइबल, जो कि परमानेंट फॉर्म में होती है, या कागज पे लिखी हुई या किसी पत्थर पे या तख्ते पर, लेकिन हो परमानेंट फॉर्म में। और एक होती है स्लैंडर, जो ट्रांजिटरी फॉर्म में होती है। मैंने किसी के बारे में तक इज्जत की बोला तो खत्म हो गई। तो लाइबल जो है ये ऑफेंस भी है और टॉर्ट भी है। और लाइबल जो है क्राइम भी है, यानी ऑफेंस भी है और टॉर्ट भी है। एज अगेंस्ट दिस स्लैंडर, यानी जो ज़बानी तौर पर हतक इज्जत की जाती है, जो यानी आर्जी तौर पर ट्रांजिटरी फॉर्म में होती है, वो सिविल रॉन्ग है। उसके लिए कोई एफआईआर नहीं काटी जा सकती। उसके लिए द ओनली रेमेडी इज टू वॉक इनटू द कोर्ट ऑफ ए सिविल जज। I hope Yasser is satisfied with this answer. मैं भी यही होप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यासिर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी सारे व्यूअर्स ने भी इस क्वेश्चन आंसर सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। मैं इसी के साथ अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शौकत साहब। इट्स बीन अ ग्रेट शो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा और आपने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आई होप कि जनरल पब्लिक के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद और उनकी समझ में आया होगा। साथ साथ जो से यंग लॉयर्स हैं, यंग लॉट आ रही है मुझ समेत, हमारे भी इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और हमने काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं इससे। सर थैंक यू वेरी मच बीइंग ऑन द शो। आप कोई लास्ट कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज़। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं व्यूअर से माफ़ी चाहता हूँ बिजली की वजह से। Next time, if I'm afforded an opportunity, I'll be well prepared for any sort of emergency. Thank you very much. Assalamu alaikum. इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे शौकत हयात साहब। इन्होंने आज हमें टॉर्ट से रिलेटेड तमाम हमारे जितने भी इस मुख्तसर टाइम में सवालात थे उनका जवाब देने की कोशिश की और आई होप आप सब ने इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया होगा, अपने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लाए होंगे कॉन्सेप्ट से। मैंने पर्सनली ख़ुद काफ़ी कुछ सीखा इस सेशन से और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरीके से आपकी सपोर्ट के साथ आगे चलते रहेंगे। तो मुझे सलमान अहमद को आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और ज़बरदस्त सेशन और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।